मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। लोग कोई कह रहा है कर्नल मुफ्ती तारिक मसूद, कोई कह रहा है ब्रिगेडियर मुफ्ती तारिक मसूद, कोई कहता है जनरल मुफ्ती अब्दुल रहीम। फ्री फोकट का बना दिया तो खतरात सारे वही हैं जो एक सिक्योरिटी तो वो होनी चाहिए जो ब्रिगेडियर की होती है। खतरात तो सारे वही हो गए ना, लेकिन ना वो सिक्योरिटी मिल रही है, ना वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ना रिटायरमेंट के बाद कोई मलीर कैंट में घर मिलेगा, ना अभी मिला है, ना कोई सलूट मिल रहा है। जा रहे हो तो कोई फौजी यूं करके सलूट मार रहा हो। फ्री फोकट का ब्रिगेडियर बना के रिस्क बढ़ा दिया हमारा, यानी लोगों ने बनाया है हमें। तो मैं लोगों से कहता हूं यार, तो तुम लोग जो मुझे कर्नल ब्रिगेडियर कह रहे हो, तुम ही कुछ पैसे लाके दे दिया करो हजरत। ब्रिगेडियर के पास ये गाड़ी नहीं होती, ये वाली होती है, ब्रिगेडियर का इतने गज का बंगला होता है मलीर कैंट में, काइंडली हमने चंदा करके, ताकि फौज तो दे नहीं रही, ना तुम दे रहे हो ना फौज दे रही है, रुसवाई हो रहे हैं हम और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। क्यों? हम मुल्क की मोहब्बत की बात कर रहे हैं, फौजियों की बात हम कर नहीं रहे मेरे भाई। फौजी तो आते जाते रहे, आज एक आर्मी चीफ है, रिटायर हो जाएगा, कल दूसरा आ जाएगा, परसों आ जाएगा। हम जब फौज के फेवर की बात करते हैं तो फौज मकसद नहीं होती, हमारा मकसद कंट्री होता है, कंट्री। देखो जब इलेक्शन हुए थे, सिस्टम के तहत हुए थे ना, वहां से बंदे जीते जहां से खड़े भी नहीं हुए थे। अगर हम फौज के पिट्ठू होते तो हम कहते कि ये इस इलेक्शन में धांधली नहीं। कोई आर्मी चीफ से कोई पूछे कि सर इलेक्शन में धांधली हुई थी, वो क्या कहेगा? हाँ हुई थी। वो कहेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे। डीजी आईएसपीआर से कोई पूछे सर आप लोगों ने जो इलेक्शन करवाया ये धांधली हुई है, तो आईएसपीआर बोल देगा हाँ धांधली हुई है, बोलेंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल फौज के लोग हैं। हम तो कह रहे हैं भाई धांधली हुई थी क्योंकि हम फौज के लोग नहीं है। लेकिन हमें पता है कि अगर हम ये लोगों से कह देना कि धांधली हुई है तो इसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर फौज पे हमले होना शुरू हो जाएं, एक कंट्री हमला करे, हिंदुस्तान हमला करे और वहां हम फौज के साथ ना खड़े हों, तो मेरे भाई फिर मुल्क गया। फिर अब फौज का फेवर नहीं है ये आप है कि आप अगर इसको नहीं मानते तो फिर इंडियन आर्मी को मान रहे हो आप। इसका मतलब आप उनको फेवर कर रहे हो। जब दो दुश्मन सामने हो, एक आपका दुश्मन जो यानी सर्टिफाइड दुश्मन है, दोनों का दुश्मन है, फिर अगर आप अपने को फेवर नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली आप किसको फेवर कर रहे हैं? फिर उसको फेवर कर। तो जब जंग के दिनों में जो फौज की मुखालफत कर रहे थे, लेबल फौज की मुखालफत का था, असल में वो इंडियन आर्मी चीफ के को फेवर दे रहे थे, वो उसको मक्खन लगा रहे थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो हमने सिर्फ जंग के हद तक फौज की हिमायत करते हैं हम, बाकी तो भाई सिस्टम भी चलता है यहाँ पे, और ऐसी जगहों से लोग जीतते हैं जहां से वो, ये भी फौज ही का काम है माशा। ऐसे काम हमारे यहाँ होते हैं। आप सुबह उठोगे, आपको पता चलेगा मैं सदर ममलकत हूं। आदमी कहेगा अभी मैं क्या बातें बताऊं, अंदर की बातें। एक वजीर मुझसे मिला खुद। मैंने कहा आप कहाँ के वजीर हो? कह रहे मैं वहां का। मैं पूरा नहीं नाम बताऊंगा, वो गुस्सा करेगा। मैंने कहा वहां का हूं। मैंने कहा आप तो मैंने सुना है मुल्क से बाहर जा रहे थे। कह रहे मुझे बना दिया गया है। क्या बोलूं, मैं नाम बता सकता हूं। मैंने कहा आपको क्यों बनाया गया? आप जब चाहते ही नहीं। मैं नहीं चाहता था लेकिन मुझे बनाया गया है। मेरे पास नो का ऑप्शन नहीं था, मैं अब वजीर हूं। मैंने कहा कितना खुशकिस्मत आदमी, वजीर भी बन गया जबरदस्ती का। तो वजारत, और उसको सारी सहूलतें वजारत वाली मिल रही हैं अब वजीरों को जो मिलती हैं। मैंने कहा वजह क्या? कह रहे अगर मैं नहीं जीतता ना तो फिर कोई ऐसा बंदा जीतने का खतरा था जो इनकी नजर में मुल्क के लिए नुकसानदेह होता, इनकी नजर में। अब ये हकीकत है या हकीकत नहीं है ये वो जाने। तो भाई ऐसी जगह से लोग जीत जाते हैं जहां से वो चाहते ही नहीं है कि हम जीतें। तो अब ये काम आपकी बड़े भाई लोग कर रहे होते हैं। तो हर चीज में हम किसी को फेवर नहीं करते। हम सिर्फ जब मुल्क के डिफेंस की बात आती है तो दुश्मन के मुकाबले में अपनों को फेवर करते हैं बस। और इस पे लोग हमें डॉलर और ब्रिगेडियर। तो मैं कहता हूं मुझे सहूलतें भी वो दिलवा दो तो फिर मजा आएगा ब्रिगेडियर कहने में। रहते हम अंडा मोड़ पे हैं, सुबह पराठा वहां से मंगवा, ब्रिगेडियर के पराठे अंडा मोड़ के होटल से थोड़ी आते हैं। कर्नलों के पराठे देसी घी भी अपना देते हैं यार, इसमें बना दे। तो ब्रिगेडियर कर्नल की जिंदगी देखो, वो तो अलग स्टाइल की जिंदगी होती है।
تو ہماری تو بھائی اللہ معاف فرمائے بچوں کو اسکولوں میں داخلے نہیں مل رہے ہوتے. ابھی عثمان پبلک لے کر گیا ہوں, ریکویسٹ کی ہے بچے کو داخلہ دلا دو, وہ کہہ رہے ہیں ٹائم گزر گیا. بھائی میں بریگیڈیئر ہوتا نا تیرا باپ بھی داخلہ دے گا. کیا خیال ہے, ایسے اسٹائل ہوتا. ہم تو ریکویسٹ نہیں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اللہ کرے عثمان پبلک اچھا اسکول ہے, اللہ کرے ایڈمیشن ہو جائے تو اچھا ہے. تو یہ دی مینٹور بھی اچھا ہے یہاں پہ قریب میں, اس میں بھی ایسے ہی ہوا ہے, ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے تو کوئی دے دیتا ہے, کوئی داخلہ نہیں دیتا. تو شادیوں کے لیے کتنی ریکویسٹیں کی تھی میں نے, جب جا کے 4 ہوئی. اگر میں بریگیڈیئر کرنل ہوتا تو ریکویسٹ جو وزیر بنا سکتے ہیں وہ دلہن نہیں بنا سکتے کسی کو زبردستی. کیا خیال ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ ایک بندے کو ایسی جگہ سے وزیر بنا دیا جو جہاں سے بننا ہی نہیں چاہتا, تو ان کے لیے کسی کی بیٹی سے شادی کیا مسئلہ ہے؟ باپ کے جا کے پسٹل رکھتے, بریگیڈیئر فلاں, یہ میرا کارڈ ہے, مفتی صاحب کو دے دو یہ بیٹی اپنی. تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں, ایسے دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں. اس لیے لوگوں سے میں کہتا ہوں آپ ہماری رائے سے اختلاف کریں, لیکن یہ جو کہتے ہیں بریگیڈیئر کرنل, یہ آپ کے دیے ہوئے القابات ہیں, اس کی حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. بھائی پہلے تو میں آج جو بیان میں نے ٹاپک لے کے چلا تھا اس میں ایک اہم حصہ رہ گیا سلطان محمد فاتح کا, وہ اسپیڈ کے ساتھ میں کمپلیٹ کر دوں, پھر دوبارہ اگلے جمعے میں اسی ٹاپک کو لے کے کوشش کروں گا آگے چلے ہم. کیونکہ لوگ جمعے کا بیان سن رہے ہوتے ہیں نا, جب کہتے ہیں یار یہ کیا بالکل ایک ادھورا چھوڑ دیا, تو میں اس پہ بیان کر رہا تھا نا کہ اسباب بھی ضروری ہیں. تو سلطان محمد فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی, اور دوسرا کام کیا کیا کہ اس کو پتا تھا کہ جب تک اس پانی کے اندر کشتیاں اتار کے شہر کے اندر لوگ داخل نہیں ہوں گے اور قلعے کے پچھلی سائڈ سے حملہ نہیں کریں گے, یہ فتح ہونے کا نہیں ہے, ناممکن ہے اس دیوار کو کراس کرنا. تو مشورہ ہوا, مشورے میں کیا طے کیا, میں یہ بتا رہا تھا, ایسا نہیں ہے کہ وظیفے ہی پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے بیٹھ کے بس یہ کرو وہ, بھائی اسباب اختیار کیے. تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ آیا کہ بھائی کشتیوں کو خشکی پہ چلانا پڑے گا, اور چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ چربی کو پگھلا کے خشکی پہ ڈالنا پڑے گا, جو پہاڑ پتھر ہیں ان پہ ڈالنا پڑے گا. تو جتنے جانور ہیں سب ذبح کر دیے بہت بڑی تعداد میں, اور یہ کام کرنا ہے راتوں رات کے صبح تک, رات کو کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور اگر یہ پیکج ناکام ہو گیا نا تو گئے کام سے, کیونکہ جانور تو سارے جو کھانے کے تھے وہ تو کاٹ دیے, اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, سارے جانور ذبح کیے, راتوں رات سب کی چربیاں پگھلا کے ڈالی ہیں اس پتھروں پہ کہ کسی کو کانو کان خبر نہ. اس کے بعد بڑی بڑی زنجیروں سے, پہلے زنجیروں کا انتظام پہلے کیا, کشتیوں کو کئی لوگوں نے پکڑ کے گھسیٹا ہے, اور وہ زنجیریں آج وہاں بھی لگی. خدا کی قسم آدمی پاگل ہو جاتا ہے جذبے سے. جب ترکی کے میوزیم میں آپ جائے نا, انہوں نے وہ لگائی ہوئی ہیں پوری تصویریں, یعنی ایک ظاہر ہے وہ اس زمانے میں تو کیمرے نہیں تھے, یہ کس طرح بڑے بڑے پہلوان ان زنجیروں کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. آدمی کہتا ہے یار ہمارا ماضی کیا تھا بھائی, آج کیسے پوستی قسم کے, بس زبان کو بد تہذیبی, پھر وہ کہیں گے یہ مذہبی لوگ بد تہذیبے ہوتے ہیں. بہت پوستی ہو گئے ہیں یار ہم لوگ, بہت پوستی ہو گئے. میں تو توندیں دیکھ کے اور تشریفیں دیکھتا ہوں نا جب لوگوں کی آگے ترچھی ٹائیں بائیں, ایک تو قدرت نے کسی کا بنا دیا ایسے, تو سب ایسے نہیں ہوتے. میں نے بار بار کہتا ہوں جب میں کسی موٹے کا مذاق اڑاؤں تو اس سے وہ موٹا ہے جو کھا کے گینڈا بن گیا ہو. کچھ لوگ نیچرلی ہوتے ہیں, ہم نے بڑے علماء کو, نیک لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جسم بھاری ہے ان کا, حالانکہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں وہ, لیکن جو آڑا ترچا کھا کے پڑا ہوا ہے, کھائے جا رہا ہے, ادھر سے سموسا کھا لیا, ادھر سے. ایک مولانا صاحب آئے, وہ سموسوں پہ سموسے کھائے جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کے اسٹیمنے کو 21 توپوں کی سلامی, اتنے سموسے ماشاءاللہ. ایک صاحب آئے, وہ بھی میں نے تو اپنے اکرام میں رکھے تھے سموسے ان کے آگے, 6-7 سموسے پیل دیے انہوں نے. مجھے مذاق نہیں اڑا رہا کہ آپ میرے گھر آؤ تو سموسا نہیں کھاؤ, آپ تو جتنا کھاؤ گے ہمیں خوشی ہوگی. تو لیکن مجھے ان کے اسٹیمنے پر بڑا ہوا کہ یار یہ بندہ ہے ماشاءاللہ 6-7 سموسے ایک ٹائم پہ کھا گیا. یہ پتہ ہے کیا ہوا, کچھ دنوں کے بعد اطلاع آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا, اللہ معاف فرمائے. ان کو معدے کا کوئی کینسر ہوا, زخم اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ وہ موت میں تبدیل ہوا ہے. خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو لیکن یہ کہ میرے بھائی تھوڑا سا میزبان کی تو یہی خواہش ہوگی, لوگ ہمیں کھلاتے ہیں کو ٹھوستے چلے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. تو میں جب ہم وہاں ترکی کے میوزیم میں گئے نا, جب انہوں نے یہ منظر دیکھا, انہوں نے ایک اس کی فلم بنائی ہوئی ہے یہ کیسے لڑائی ہوئی تھی, وہ بالکل اوریجنل کے قریب جو بھی کتابوں میں لکھا ہے. تو آدمی کا بے ہوش ہونے لگتا ہے وہ, یار اب کیا ہمارے آباء و اجداد کیا تھے بھائی, کیا تھے وہ لوگ.
کیسی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں, کیسی لڑائیاں لڑا, اور ہم دیکھو منہ کے فائر دیکھو ہمارے, انقلاب لائیں گے, نظام تبدیل کریں گے. کوئی پیکج نہیں ہے نظام کی تبدیلی کا, مگر کریں گے, باتیں کریں گے, ہم تبدیل نہیں کریں گے ہم کچھ بھی. تو انہوں نے وہ زنجیریں دکھائی ہیں, اور وہ جو کس طرح بڑے بڑے پہلوان 10-10 لوگ پکڑ کے ایک ایک لانچ کو گھسیٹ رہے ہیں, کانوں کان دشمن کو خبر نہ ہو. کتنی محنت کی ہے یار. اور وہ کشتیوں کو لا کے جب پانی پہ ڈالا ہے انہوں نے, اور اس میں مجاہدین کی فوجیں سوار ہوئی ہیں توپے لے کے, اتنا بڑا لشکر صبح صادق سے پہلے دشمن کے علاقے میں اتر چکا تھا, پوری فوج اتر چکی تھی, ان کو خبر ہی نہیں, وہ حیران تھے. انگریزوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, آپ انگریزوں کی تاریخ پڑھیں, مسلمانوں میں تو ہے ہی, گوروں نے بھی کہا ہے کہ دنیا میں ایسا ہم نے جنگ میں عجیب واقعہ کبھی سنا نہیں ہے ہم نے, کہ اتنا عجیب و غریب کام کیا ہو, کسی فورس نے یہ ٹیکنیک استعمال کی ہو. اور پھر پورا لشکر جب اترا ہے نا, پھر 2 طرف سے اٹیک ہوا ہے, ادھر سے بھی اٹیک ہوا فرنٹ سے, اور پچھلی سائڈ سے بھی اٹیک ہوا. تو انہوں نے جب جہاز آتے ہوئے دیکھے نا اپنی طرف, وہ حیران, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون لوگ آ رہے ہیں. پھر پتا چلا یہ مسلمان ہیں. دونوں طرف سے جب دھنائی ہوئی ہے تو قبضہ ہوا مسلمانوں کا. سلطان محمد فاتح نے جا کے جو ان کا کلیسا تھا اس میں تقریر کی, جمعے کی نماز پڑھائی. وہ جمعے کی تقریر آج بھی موجود ہے اس کی. اتا ترک نے بدماشی یہ کی ہے کہ ترکی کا رسم الخط چینج کر دیا تاکہ ترک قوم کا اپنی ہسٹری سے ریلیشن ختم ہو جائے. رومن کر دیا اس کو, جیسے اردو بھی اب چینج ہو رہی ہے نا, تو جب اردو چینج ہو جائے گی, رومن میں آ جائے گی, تو کسی کو کیا پتا چلے گا علامہ اقبال کیا کہہ کے گئے اور ہماری ہسٹری کیا ہے. تو وہ رومن کر دیا, وہ نئی نسل بالکل پتہ ہی نہیں اس کے ہمارے باپ داداؤں کے کیا کارنامے تھے. اب طیب اردگان نے آ کے کافی کوشش کی اس رسم الخط کو بحال کرنے کی, اور وہی, لیکن وہ پراپر وے میں نظام کی تبدیلی کی پراپر وے میں کوشش اردگان نے کی ہے. اٹ از کالڈ کوشش. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں 2-3 پینٹس پتلون میں آئے, کالج میں نظام کی تبدیلی پر بیان کیا اور 15-20 مولویوں کو گالیاں دے کے چلے گئے. ہمارے یہاں نظام پتہ ہے کیسے تبدیل ہوتا ہے. اسکالر آئے گا, انگلش میں ٹھش پھش مارے گا اور کہے گا یہ مولوی نظام کی تبدیلی کے لیے کچھ نہیں کر رہے, یہ سب 2 نمبر ہیں, ان کو صرف نکاح طلاق کے مسائل آتے ہیں, استنجا کے مسائل آتے ہیں, 2 نمبر, نظام کی تبدیلی ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں زبردست, اگلی میٹنگ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے. لوگ سمجھتے ہیں آپ کوئی پیکج آ رہا ہے, اگلی میٹنگ میں نظام کی تبدیلی کا خاندانی قسم کا پیکج. پھر آئیں گے, دیکھو یہ مفتی طارق مسعود کو دیکھو شادیوں پہ بیان کرتا ہے طلاق. نظام کے سسٹم کی تبدیلی پہ کوئی بیان ہوا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ اسی کفریہ جمہوری نظام کے ساتھ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے ہیں. سرکاری درباری پٹھو یہ سب مولانا دیکھو سب ایسے ہی ہیں. سسٹم کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں کرتا, نظام کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں کرتا. کالج یونیورسٹی کے لڑکے جوش میں آتے ہیں, یار ایک بندہ ہے جو اس نظام کو غلط بھی کہتا ہے اور اس کی تبدیلی کی بات بھی کرتا ہے. ایک یہ ہے, 2 وہاں پائے جاتے ہیں. بس زبردست ایک دم لڑکوں کو جوش آ گیا, اگلی میٹنگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اگلی میٹنگ میں دیکھو اس مولوی کا پھر بیان آ گیا, استنجے کے طریقے بتا رہے ہیں, نماز میں سجدہ صاحب کے, نظام کی تبدیلی کی کوئی بات. میں کافی دنوں سے سن رہا ہوں, میں نے کہا شاید یہ کوئی تبدیلی کا طریقہ بتائیں گے. بھائی ہمیں تو 6 سال ہو گئے تبدیلی کی بات ہی کر رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ منہ کے فائر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. پیکج وہ ہے. جامعۃ الرشید نے جب نظام کی تبدیلی کی کوشش کی ہے نا, تو یہ نہیں کہ صبح اٹھ دیا. تو پہلے مفتی عبد الرحیم صاحب نے ٹیمیں بنا کے مختلف ملکوں میں بھیجی ہیں. 20 سال پہلے مجھے یاد ہے جامعۃ الرشید کا وفد ترکی گیا تھا, اور طیب اردگان کی تحریک کو پڑھنے کے لیے کہ انہوں نے کس طرح سے تحریک چلائی ہے, اسلامائزیشن کی کیا کوشش کی ہے. اس کے بعد مختلف تحریکوں کو پڑھ کے ان کو دیکھ کے ایک نظام کی تبدیلی کا ایک پیکج لے کر آیا جامعۃ الرشید. آپ دوسرا پیکج لے آؤ, وہ کوئی قرآن میں تھوڑی لکھا ہوا پیکج ہے, کوئی بھی لائے, لیکن لائے تو نا. میں یہ کر دوں گا, ہم یوں کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, انقلاب لائیں گے. کیا کیسے لاؤ گے؟ تو پیکج ویکج کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب جا کے جیسے وہ یہ بیٹھے بیٹھے 4 شادیاں کروں گا میں, کیسے کرے گا؟ شادی دفتر والوں سے رابطہ کرے گا, یا کسی کے بیوہ ہونے کا انتظار کرے گا, یا آرڈر پہ کسی کو بیوہ بنائے گا, کیا کرے گا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ بیوہ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. میں کہوں یار کسی کو بیوہ ہونے کا تو انتظار میں, یہ غلط طریقہ ہے کہ نہیں؟ خیر یہ تو زیادہ ہو گئی. لیکن باتیں کرنے پر حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو. تو جب بھی کوئی بات کیا کرے نا, اس سے بولے کوئی سوٹیبل طریقہ آپ کے پاس ہے تو وہ کائنڈلی پیش کریں آپ. جب تک نہیں ہے تو جو ہے فی الحال اس پہ گزارا کریں.
تو ہاں خیر سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ پوری فوجیں لے جا کے جب دبا کے حملہ ہوا ہے نا, پھر جو اسلام آیا ہے ترکی میں, ترکوں کی جو خلافت قائم ہوئی ہے 350-400 سال تک, بلکہ 600 سال تک چلی ہے, وہ دنیا پہ ہماری حکومت تھی بھائی. تو اسباب اختیار کیے ہیں, ہوائی منہ کے فائر نہیں مانے تھے انہوں نے. تو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے پاس, انجینئرز بھی تھے ان کے پاس, سائنٹسٹ بھی تھے, بزرگ بھی تھے. سلطان محمد فاتح اپنی فوج میں 2-4 بزرگ بھی رکھتا تھا کہ یار ان کی دعاؤں سے بھی اللہ کی مدد آئے گی. مادہ پرست نہیں تھا وہ. جب ترکی میں اٹیک کے لیے گیا ہے نا وہ, تو بڑے بزرگوں کو اس نے بلایا کہ آپ کا ہماری فوج میں رہنا ضروری ہے, آپ صرف مسلح بچھا کے دعائیں مانگو گے. لیکن دوسری طرف انجینئرز بھی ہیں, پلاننگ بھی ہے, سب کچھ ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, فائرنگ ہے. میرا بھانجا ہے چھوٹا سا نا, بلکہ بھانجے کا بچہ, ہمارے یہاں چونکہ خاندان میں جلدی شادیاں ہوتی ہیں نا بچیوں کی, تو ہم بہت جلدی نانے دادے بن جاتے ہیں. میری بھانجیوں کی شادیاں بہت جلدی ہوئی تو ان کے بھی بچے ہیں, تو میں ان کا نانا ہی لگا. کیا خیال ہے؟ تو میرا پوتا نواسا سمجھ لو آپ, اتنا سا ہے. تو وہ ہر وقت پتہ ہے کیا کرتا ہے, جب بھی اس کے گھر میں جاؤ, اس کو ابا نے اس کو بندوقیں دلائی ہوئی ہیں وہ پانی والی نا, اور وہ کچھ اس نے کوئی ویڈیو دیکھ لی فوجیوں کی لڑائی والی. بچے جو دیکھتے ہیں نا سارا دن وہی کرتے ہیں. تو کارٹون انہوں نے دیکھ لی ہے کوئی فوجیوں کی لڑائی والے نا, تو سارا دن ہر وقت ٹھیاؤ ٹھیاؤ یہ کرتا رہے گا بیٹھ کے. پھر آئے گا یوں کر کے سلوٹ مارے گا جب بھی جاؤ نا گھر میں, پھر بندوق اٹھائے گا ڈھیاؤ 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 جب بھی جاؤ. میں نے کہا بھائی یہ نفسیاتی تو نہیں ہو گیا ہے, کیا کہہ رہے یار یہ کارٹون دیکھ دیکھ کے ایسا ہی ہو گیا ہے. تو اس بچے کے بھی منہ کے فائر ہے, منہ سے بھی بول رہا ہوتا ہے ٹھیاؤ, جب بندوق کی آواز نہیں آتی تو وہ منہ سے شروع کر دیتا ہے ٹھیاؤ 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 ایسے. میں نے کہا آج تو نے بہت بندے گرا دیے ہیں بھائی, بہت بندے مار دیے, بس قتل و غارت کا یہ بازار اب مزید گرم نہیں ہونا چاہیے. تو بچہ ہے سب اس کے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی بہت سے اسکالرز آ رہے ہیں آج کل, منہ سے دبا کے فائرنگ کر رہے ہیں, جمہوریت کفر ٹھیاؤ ٹھیاؤ. اور یہ مولوی لوگ بھی نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے, ٹھا 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 3 گولیاں مولویوں کو مار دی. اور یہ 2 نمبر ہیں, یہ جتنے اسکالر ہیں شادیوں کی باتیں کرتے ہیں, 2 گولیاں ہمیں مار دی. لوگ ایک دم جوش میں آتے ہیں, اب پتہ نہیں کیا انقلاب آئے گا. ایجنسیاں ان کو اٹھا کے لے جاتی ہیں, ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے واپس بھیج, پھر آتے ہی پاکستان زندہ باد اور ہم اس ملک کے وفادار ہیں. ابے تو کوئی پیکج لاؤ خاندانی قسم کا یار, سوٹیبل پیکج ہو, باتیں نہ ہو. میرے بھائی مفتی سے فیصلہ بہت سے سے بستر نکلنا پڑیں گے. مسافہ کہاں ہے بنگلہ دیش, کہاں ہے؟ جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں, شاباش مسافہ کر لیتے ہیں میرے بھائی. ہے ملتان ہے, کرارے پاپڑے ہے. ٹرین جب رکتی ہے کیسے مزے کی آوازیں آتی ہیں نا, تو بہت عرصہ ہو گیا. السلام علیکم, گرم انڈے, کیسی آوازیں آتی ہیں نا ٹرین رکتی ہے. صبح صبح کہیں اسٹیشن پہ ٹرین رکتی ہے, آپ یہاں سے سرگودا جا رہے ہو یا لاہور ملتان پہ صبح 8 بجے گاڑی رکتی تھی. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی جان, کیا مزہ آتا ہے, کیسی اچھی آوازیں آ رہی تھیں. جوس لے لو جوس, گرم انڈے, کرارے پاپڑے, آتی ہے نا آواز زبردست. السلام علیکم السلام علیکم. میں نے کبھی نہیں پاپڑ بیچے لیکن مجھے وہ سنا ہے بہت ہے. فیصل آباد اسٹیشن, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, فیصل آباد اسٹیشن. سب پوری جماعت کے لوگ ہیں, طلبہ ہیں, کون ہیں طلبہ ہیں, کون سے مدرسے کے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مولانا بننے والے, اباؤٹ ٹو بیکم مولانا. بالکل وہی انگلش صحیح بولی نا, صحیح بولی انگلش, غلط تو نہیں بولی. اباؤٹ ٹو ہونے ہی والے ہیں مولانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. بعد میں پھر یہ میں نے نمبر لے لیا نا, پھر انشاءاللہ صلو علی الحبیب. وعلیکم السلام. آپ بھی مولانا بننے والے ہیں, آخری دورے کا سال ہے, ماشاء اللہ. چلیں جی, اللہ سب کو خوش رکھے. ماشاء اللہ, سن لیا جمعے سے پہلے تھے, پھر کیا فائدہ بیان. تو پھر انشاءاللہ پھر کبھی, ابھی مجھے نماز ابھی نکلنا ہے فوراً. اچھا میرے بھائی, اس بارے میں کہتے ہیں مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس تمام سے, یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں مجھے کیا پتا مسجد اقصی آئے گی کہ نہیں آئے گی, اللہ کرے آ جائے, ہم تو یہ دعا کرتے ہیں.
لون دیا جا رہا ہے وہ میزان بینک میں. یہ میزان بینک سے معاملات جائز ہیں, وہاں پوری علماء کی ٹیم ہوتی ہے, شرعی ایڈوائزر ہوتے ہیں. اگر میزان بینک اس میں انوالو ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا, لوگوں کو نا ایسا مولوی پسند ہے جو بولے یہ بھی حرام یہ بھی حرام. لوگ کہتے ہیں یہ حق پرست ہے, کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے. لیکن جب خود معاملہ کرنے پر آ رہے ہوتے ہیں نا, پھر ان کو وہ والا مولوی چاہیے ہوتا ہے جو کہتے ہیں یہ جائز ہے. جس کا یوٹیوب کا چینل نہیں تھا نا, جب ہم نے کہا یوٹیوب کی آمدن حلال ہے, لوگ کہتے ہیں یہ بکے ہوئے مولوی ہیں, حرام کو کیا کر دیا, حلال کر دیا. اور جو اسکالر کہہ رہے تھے یوٹیوب کی آمدن حرام ہے, یہ دیکھو حق خدا نے اس کی زبان پہ جاری کر دیا ہے. لیکن جب اپنا چینل کھولا تو پھر میرا ہی فتویٰ چلا رہے ہیں, بھائی یہ مفتی صاحب کہتے ہیں جائز ہے. بھائی وہ کوئی مفتی تھوڑی ہے جو جہلم والی سرکار ہے, وہ تو اسکالر ہے, یہ مفتی تو یہ ہیں. بھائی ہم بک نہیں جاتے, آپ بک جاتے ہو. صحیح ہے نا, بکتا کون ہے؟ تو مفتی تو پوری ریسرچ کرنے کے بعد ایک فتویٰ مارکیٹ میں لاتا ہے, چاہے وہ اس کے فیور میں جا رہا ہو چاہے وہ اس کے نقصان میں جا رہا ہو. دیکھو تکافل سے بھی مجھے آفر آئی تھی, بڑی آفر آئی تھی, میں نے نہیں قبول کی. میں نے کہا تکافل پہ مجھے اطمینان نہیں ہے. اور بینکنگ میں تو میرا اکاؤنٹ نہیں کھول رہے تھے, پھر بھی میں نے کہا جائز ہے اسلامک بینکنگ. بہت عرصے بعد جا کے میزان بینک میں میرا اکاؤنٹ کھولا, کھول نہیں رہے تھے. میں پگڑی میں جاتا تھا ایسے کہ وہ سمجھتے تھے کوئی دہشت گرد آ رہا ہے. یہ بات ہے 2010-11 کی نا. حالانکہ ہم فتویٰ دے چکے تھے کہ یہ جائز ہے میزان بینک میں اکاؤنٹ کھولنا, اور ہمارے فتوے سے میزان بینک کو بہت فائدہ ہوا ہے, بہت زیادہ فائدہ ہوا. لیکن میرا اکاؤنٹ نہیں کھول رہے تھے کیونکہ دھماکے ہو رہے تھے. اس میں پگڑی والے بعض لوگ کہتے تھے ملوث ہیں, تو میں جب جاتا تھا بھائی یہ کوئی بم نہ رکھ کے چلا جائے. اور پھر ایک اور بینک میں کھولا, انہوں نے بندی کر دیا, وہ خطرہ ہے بھائی. میں نے کہا بھائی میں ادھر کا آدمی ہوں یار. کہہ رہے نہیں آپ کی پگڑی اور یہ آپ کا اسٹائل جو ہے نا. اور اس وقت ہمیں کہہ رہے تھے یہ دیکھو ان کو بینکوں سے پیسہ ملتا ہے نا, اس لیے انہوں نے اسلامک بینکوں کو جائز کر دیا. میں کہہ رہا تھا یار لوگوں کی مینٹیلٹی دیکھو. ہم ان بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کو جائز کہہ رہے ہیں جو بینک ہمارا اپنا اکاؤنٹ نہیں کھول کے دے رہے, ٹھیک ہے نا. اور الزام ہم پہ کیا لگ رہا ہے, پیسے لے کے کھا رہے ہیں. یہ ہے بھائی مینٹیلٹی. جب ہو تو آپ, ہر آدمی چاہتا ہے اس کے فیور کا فتویٰ دو, اس کے اگینسٹ جاؤ گے تو یہ درباری ہے, سرکاری ہے.